बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान का जो ये जश्न है ये पूरे मुल्क में कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। और इसके अलावा OIC का चूँकि इजलास भी था और काफ़ी पहले से हुकूमत की जानिब से भी तैयारियाँ जारी थीं, तो इस वजह से इस 23 मार्च को बाकायदा परेड का भी इंतज़ाम किया गया। लेकिन दूसरी जानिब सियासी गहमा गहमी इस कदर है कि आज के दिन भी जो है मुख्तलिफ सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात का सिलसिला भी जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, यानी अगर हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं लेकिन इन्हें इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इन्हें से मुराद अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिनके मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख्याल है कि ये करप्ट लोग हैं या करप्ट सियासतदान हैं, इसलिए इनको इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। गैर रस्मी मुलाकात भी हुई कुछ सहाफ़ियों से, एंकर पर्सन से, जिसमें इमरान खान ने ये तमाम बातें की हैं। आपको ये भी बताते चलें कि एक जो न्यू डेवलपमेंट लग रही है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात से जो लग रहा है, वो कहते हैं कि मैंने अपना ट्रम्प कार्ड शो नहीं किया और हो सकता है कि एक रोज़ कबल गिनती से, यानी तहरीक अदम एतमाद पर गिनती से एक रोज़ कबल अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो शो करूं। अब नाज़रीन, इसमें स्पेकुलेशंस ये हैं कि शायद चौधरी निसार जो हैं वो शमूलियत का ऐलान कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उनके साथ कुछ उनके हम ख्याल MNAs भी मौजूद हैं जो कि ये ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी गौरतलब है कि एक तरफ जब हुकूमत अपने MNAs को फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं दे रही है या उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, तो फिर दूसरी पार्टी के MNAs को कैसे रोका जा सकता है या बाकायदा ऐलान के साथ उनको अदम एतमाद में जाने से रोका जा सकता है। इसी हवालों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, और आपसे ही जानना चाहूँगा कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह से कहा है कि वो चाहे हुकूमत गिर भी जाए तो अपोजिशन में जो है ना वो शोर मचाऊंगा, मुकाबला करूंगा। दूसरी जानिब चौधरी निसार के हवाले से खबरें हैं कि शायद चौधरी निसार जो हैं वो शमूलियत का ऐलान करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि सारे अरसे में PTI ने जो सबसे ज्यादा जो लूज किया है वो अपना एतवाद है, अपनी क्रेडिबिलिटी है। अब अवाम की नजरों में कोई इनका एतबार नहीं है इमरान खान साहब का। जो वो कहते हैं अवाम को तो पहले ही कौम को पता है कि यू टर्न लेने के बादशाह हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनकी किसी बात पे कोई एतबार नहीं है किसी को। अब जो कुछ ये कह रहे हैं, देखें, बुखलाहट का नतीजा है, इनकी मायूसी का नतीजा है, उसका इजहार हो रहा है, बार बार हो रहा है। देखें, अब ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, इट इज रिटन ऑन द वॉल। हर शख्स को नजर आ रहा है कि ये अब मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। अगर ये है कि इनमें ये है कि अखलाकी जुर्रत हो, एक अहमियत हो, तो ये फौरन इस्तीफा दें कि जी ये वाकई मैंने, मेरे अपने लोग जो है वो, उन्होंने एक बार, आपको याद है कुछ दिन पिछली दफा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया तो उन्होंने कहा जी कि आप, मेरे जो अपने PTI के अरकान असेंबली हैं वो बिल्कुल आज़ाद है, अगर आप वो समझते हैं तो उनका एक मॉरल एक राइट है कि वो अगर मुझे मुनासिब नहीं समझते तो मेरे खिलाफ वोट दें, मैं उनसे कोई नाराज नहीं हूँगा। और ये है कि आप यानी अब जिन्होंने बगावत किया है, जिन्होंने कहा जी हमें आप एतमाद नहीं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। जब ये है कि इनको पता चल गया है कि बड़ी थिन सी मेजॉरिटी थी पहले भी और वो भी अब ना रही। अब ये है कि देखें, जब मैक्सिमम इनको बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो 178 थे। रिकॉर्ड जो है वो 172 है, सिर्फ 6 ज्यादा थे। अब ये है कि उससे कई गुना ज्यादा इनके बंदे जो छोड़ चुके हैं PTI के अपने अरकान, तो क्या कोई अखलाकी जवाब रह जाता है इनके लिए कि अपने सौदे से चिमटे रहें? तो बात यह है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के इन्होंने मुजाहरा नहीं किया, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। इनको लगता ये है कि ये यानी अखलाकी कदरों से ज्यादा या असूलों से ज्यादा अपना इक़्तिदार अजीज है, और उसको ये है कि इक़्तिदार यानी पे आने के लिए और इक़्तिदार को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हर अखलाकी जो ज़ाब्ता है, असूल है, कदरें हैं, उनको पामाल करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। हकीकत ये है कि इनके लिए अब कोई जवाब नहीं है कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब से चिमटे रहें।
سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اتحادی پارٹیوں کے ذریعے ہی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کی کوشش کی جاتی؟ آپ کی آواز جی نہیں میں آ سر رہی یہ ہے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اتحادی جماعتوں کے ذریعے جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کی کوشش کی جاتی، بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران کا سہارا لیا جاتا، جس کی وجہ سے اب کورٹ میں بھی کیس ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں کورٹ کی وجہ سے بھی تبدیل ہوں۔ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس حوالے سے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو تحریک انصاف کے اپنے ارکان ان کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ، اگرچہ کئی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نظریاتی جماعت تو تھی نہیں، ایک چوچو کا مربع تھا، تو یہ ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے چھوڑنا ہی تھا۔ وہ تو یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی جو اہلیت ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، افراح دلی ہوتی ہے، وہ تو عمران خان صاحب میں بالکل نہیں ہے، اس سے محروم ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی بد زبانی اور بد کلامی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، نہ عزت کرتے ہیں نہ کسی سے کرواتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور جو فیصلہ کن فیکٹر ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ 3.5-4 سال کی کارکردگی کے بعد کون سی کارکردگی دکھا کر کس بنا پر ہم یہ کہ عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے، عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہی وجہ ان کو پتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو بلے کا نشان ہے وہ شکست و رسوائی کا سمبل ہوگا۔ اس شکست و سر رسوائی سے لیکن بچنے سیاسی کے لیے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں عمران خان کو جس طریقے سے یعنی یہ تحریک چلائی جا رہی ہے یا ان کے بندے توڑے گئے، اور اگر جو بھی حکومت گرانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان اپنے آپ کو سیاسی شہید کہلوائیں گے، اور اس صورت میں ان کے ووٹ بینک میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں یہ بھی گزارش کر دوں میں کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا بالکل نہ سوچتے اگر یہ عوام کو کوئی ریلیف انہوں نے دیا ہوتا۔ دیکھیں عوام کی تو انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں، عوام کا جینا مشکل انہوں نے کر دیا ہے۔ آپ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں دیکھیں، آپ گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، عوام کا واقعی انہوں نے یہ کہ جینا مشکل کر دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ ایک عوام پوری قوم اس وقت جھولیاں اٹھا کر اس ظالم اور نالائق حکومت سے نجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں کہ اس عذاب سے کب نجات حاصل ہوگی، ان حالات میں کیا یہ ہے کہ جب پوری قوم ان کو مزید مہلت دینے کے لیے سر تو جو معاشی حالات اس وقت ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ شہباز شریف صاحب کو تو باقاعدہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں مستقبل کے پرائم منسٹر کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں سر مہنگائی ختم ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں اپنی پرانی سطح پہ آ جائیں گی؟ کیا 1.5 سال یا جتنے بھی ٹائم پیریڈ اب رہ گیا ہے، آپ اگر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور مطلب آپ کو یہ حصہ دیا جاتا ہے تو کیا سب چیز سدھار لیں گے آپ 1.5 سال کے اندر؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے پی ٹی حکومت کے ہاتھوں، اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے، میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے اثر و تعبیر اتنی آسان نہیں ہوگی، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ سر یہی بات عمران خان کی حکومت کرتی ہے، یہی بات پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ پچھلے یعنی 10 سالوں میں جو کچھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے ابھی تک سنبھال نہیں پائے، تو سر کیا فرق رہ جائے گا؟ بات سنیں، نہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، معیشت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، یہ ہے کہ ان کی یہ رپورٹ یہ ہے کہ 2000 یعنی یہ کہ 16-17 میں کہ یہ ہماری اکانومی اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرتی ہوئی اکانومی تھی۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ہم نے حکومت ہینڈ اوور کی جی ڈی پی گروتھ 5.8 تھی، اب یہ ہے کہ اور انفلیشن صرف 4 پہ تھی جو اب 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ اور اندازہ کر لیں کہ یہ تو ان کی نالائکی اور بدنظامی ہے جس سے پوری قوم بھگت رہی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے ہماری اکانومی مستحکم ہو رہی تھی، اور اس وقت کی جب ہم نے حکومت ان کو ہینڈ اوور کی ہے تو اکانومی سٹیبل تھی، اسٹاک ایکسچینج سٹیبل تھا، ڈالرز دیکھ لیں اب ہماری کرنسی کتنی سٹیبل تھی، گیس بجلی پیٹرول کی قیمتیں کس طرح مستحکم تھیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں مستحکم تھی۔ یہ تو اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کو الزام دیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعمیر نو جو ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کام جو ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ٹیم کر کے دکھائے گی، جس طرح انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ۔ سر لیکن آپ کی یعنی جو پاکستان تحریک انصاف ہو یا اور بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ریلیف عوام کو دیا گیا تھا لاسٹ ٹینیور کے آخری پارٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے، اس کے بعد یہ ہونا تھا سر، یہ جس طرح ابھی عمران خان نے جو ٹیمپریری ریلیف دیا، جو
पेट्रोल की कीमतें कम की, बिजली की कीमतें कम की, ये भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट। ये तो आवाम के साथ संगीन एक मजाक है। सर आपकी पार्टी के रहनुमा खुद कहते हैं कि ये जो कीमतें कम की गई हैं, एक दिन 12 रुपए पर लीटर कीमत बढ़ा के दूसरे दिन 10 रुपए कम कर दें तो कहें कि जी हमने बड़ा रिलीफ दिया है। ये तो आवाम के साथ मजाक नहीं है ये सर। लेकिन अपोजिशन पार्टी ये कहती नहीं कि जो रिलीफ दिया गया है ये आर्टिफिशियल रिलीफ है और रिलीफ मानने की तैयार होगी। देखें बात ये है कि ना मैं जज हूं ना आप जज हैं। आप बाहर निकल के देखें और आवाम से पूछें, आप 10 अफराद से पूछें पीटीआई हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, तो 10 में से 9 अफराद जो हैं जो जुबान इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत के बारे में, वो मैं और आप दोहरा ही नहीं सकते। इतना गजब में इस वक्त वो शिकार है उसका और इतना गुस्सा है उनको। और उनको जब भी मौका मिला, देखिए इससे पहले भी 2018 के बाद जितने जिमनी इलेक्शन हुए, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, केपी के बल्दियाती इलेक्शन हुए, अवाम ने क्या ये अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं किया? क्या अवाम ने इनको मुस्तरद नहीं कर दिया इस नालायक और जालिम हुकूमत को? डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक रिवायत है सर, हमारे यहाँ एक रिवायत है कि एक दफा जो इख्तिदार में होता है उसके बाद उसकी मुद्दत पूरी हो, इख्तिदार से हटाया जाए सर, वो दोबारा इख्तिदार में नहीं आता। नहीं, रिवायत का सुन ले सर। पाकिस्तान में कभी 2 टेन्योर एक साथ किसी ने, मेरी बात भी सुने ना, आप बीच में बहुत बोलते हैं। रिवायत ये है कि जिमनी इलेक्शन अमूमन जो है वो रूलिंग पार्टी की होते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि इसकी नालायकी और बदनिज़ामी की वजह से ये रूल करते हुए भी ये है कि अपने जिमनी इलेक्शन सारे हारे हैं। ये देखें सर, जिमनी इलेक्शन हारने का, सर मेरी बात सुन लें सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जिमनी इलेक्शन हारने के लिए ये भी कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए। रूलिंग पार्टी इसीलिए जीतती है। जो डस्का में इन्होंने किया, प्रिजाइडिंग अफसरों को लातादाद प्रिजाइडिंग अफसरों को गायब कर दिया, अगवा कर लिया और फिर धुंध के बहाने बनाए और पूरे इंतखाबात को दुधराने की कोशिश की। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। ये आप ही इसको मान सकते हैं या पीटीए वाले मानेंगे? ना इलेक्शन कमीशन ने इसको माना है, ना किसी और ने, ना कौम ने माना है। अच्छा सर, बस आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि इत्तेहादी जमात अब तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत में, सर क्या वो गारंटी या गारंटर के तौर पे शहबाज शरीफ का नाम मांग रहे हैं कि जी वो अगर गारंटी लें तो तभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन से मुआहिदा करेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि अब ये कि ये डूबती हुई कश्ती है, इससे छलांग लगाना ही बेहतर है सर। लेकिन मुआहिदे के लिए कहा जा रहा है कि रिटन मुआहिदा चाहिए और गारंटी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की गारंटी चाहिए मुआहिदे पे। मैं नहीं कह, ये मुझे देखिए इसके बारे में, मैं चूंकि मुझे इल्म नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये तमाम इत्तेहादियों को पता चल चुका है कि ये अब डूबती हुई कश्ती है, इससे छलांग लगा के अपने आप को बचाना ही बेहतर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, डॉक्टर निसार अहमद, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के स्टेटमेंट्स के हवाले से, जो उन्होंने हुकूमत छोड़ने के हवाले से या जो मुहिम चलाई जा रही है और तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उस हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, ख़ास तौर पे उनका ये कहना था कि हुकूमत नहीं छोड़ूंगा या कम से कम इन लोगों को इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। उनका ये भी कहना था कि क्या ये चोर जो हैं, यानी जो उनका जो ख़ास तौर पे इशारा था वो अपोजिशन की जानिब था और उन्होंने कहा कि क्या इन लोगों के कहने पे इस्तीफ़ा दे दूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर नेशनल असेंबली हैं साइमा नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम साइमा नदीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम वेलकम। साइमा नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि वैसे तो खैर आपकी जमात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस वक्त असल सूरत हाल क्या है, क्या समझती हैं आप? 23 मार्च का आज का दिन भी गुजर गया, अब एक दिन और है और उसके बाद फिर सेशन बुलाया जाएगा, क्या कहती हैं इस हवाले से? जी, पहले तो मैं आज 23 मार्च के हवाले से तमाम अवाम को आज अपनी इस 75वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगी। और बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क हमने हासिल किया है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमने मिलकर सबने इस मुल्क को एक नई जला देनी है। अच्छा, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि आप वही अल्फाज अभी भी दोहराऊंगी कि घबराना नहीं का हम जो मोटो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसके ऊपर अभी भी कायम है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक दिन पहले
اپنے وہ آخری کارڈ جو ہیں وہ شو کروں گا جو میرے پاس موجود ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت مثبت طریقے سے ہماری پارٹی کے لحاظ سے ہیں. اس میں کوئی ہمیں اس وقت کوئی ایسے ایشوز نظر نہیں آ رہے. بہت سارے لوگ جو گئے اس طرف اور وہ واپس بھی آنے کا اظہار کر رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں اور باتیں بھی ہو چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ اس وقت چودھری نثار سے ملاقات ہو چکی ہے بڑی اچھی. ترین گروپ جو ہے وہ بھی اس وقت بڑے مثبت انداز سے اس وقت جو ہے وہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ دے گا. اور مزید بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ پارٹی اپنی پی ڈی ایم جو مل کر بھی پارٹیاں میں کہوں گی جو اپنے رنگ دکھا رہی ہے اپنے پاکستان اپنے ریاست کے خلاف جو ان کے مختلف اس وقت بیانات آ رہے ہیں وہ بیانات اس چیز کو بڑا واضح طریقے میں دکھا رہے ہیں کہ آج آپ وہ ایک چیز بولتے ہیں اور انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اسی بیانیے کو لے کر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. عوام بھی اب آپ دیکھیں کہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں اس وقت ان جلسوں میں امٹ کر باہر آ رہی ہے اور عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت پہ جو ہمارا اتنا کٹھن اس وقت ٹائم ہے خصوصی طور پہ یہ جو ہمارا جس وقت ہمیں ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے جس وقت ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم کوئی ڈی ریل کریں حکومت کو. اور خصوصی طور پہ ایسے پرائم منسٹر جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے کردار کشی کا کوئی الزام نہیں ہے اس کی حکومت نے جتنے اس وقت کام کیے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو چکے ہیں اور 1.5 سال میں وہ مکمل ہو جائیں گے. آپ ڈیکیڈ آف دا ڈیم اٹھا کے دیکھ لیجیے. سائمہ ندیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں کا ٹوٹ جانا, بڑے قریبی لوگ جہانگیر ترین ہوں, علیم خان ہوں اور دوسرے کئی ایسے لوگ ہیں, کچھ وزراء ہیں جو پہلے یعنی آپ کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں, کیا وجہ اتنے سارے لوگوں کا منحرف ہو جانا؟ آپ لوگ اب پہلے ان کو دھمکیاں دی گئیں, ڈسکوالیفائی کرنے کی باتیں کی گئیں, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی واپس آ جائیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. مطلب کیا خان صاحب کے رویے کا کوئی پرابلم ہے یا یہ لوگ پریشر کی وجہ سے, کوئی ایسا پریشر تھا جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی میں تھے, وہ پریشر شاید آج کل جو ہے نا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, اس وجہ سے یہ لوگ الگ ہو گئے؟ کیا وجہ بنی, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے رویے کے لحاظ سے تو میں آپ کو بہت واضح اچھے اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا انہوں نے سب کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کی کہ جتنی بھی ہمارے اتحادی بھی تھے جہاں جہاں ان کی جو بھی ڈیمانڈز تھیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کی گئی. کراچی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کراچی کے لیے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے وہ پروجیکٹس پورے طور پر اس وقت جو ہیں وہ کاربند ہو چکے ہیں. اور پھر اگر آپ دوسری جگہوں کا بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ علیم خان یا ترین گروپ, تو اس میں جو بیسکلی جو مین ایشوز تھے ان کو, یہ تو کسی پارٹی کے اندر بھی اگر آپ جائیں, یہ تو ان کی پارٹی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سب کے اندر کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جن کو سالو کیا جاتا ہے. وہ ایشوز کو سالو کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ آخری جو جتنا آپ اس وقت باڈی لینگویج دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر کی کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. اور ہم تو دیکھیں ہم اس وقت حکومت کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں آئے. ہم حکومت ریاست میں جو ہماری چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت تھی, اس وقت جو اس ملک کو نیچے سے گراس روٹ لیول سے اٹھانے کی ضرورت تھی, وہ ان چیزوں پہ ہی ہم نے کام کیا. 5 سال کے لیے نہیں کیا, ہم اس کو اگلے 25 سال کے لیے ہم نے اس کے اوپر کام کیا کہ ہماری عوام, ہماری نسلیں اس کے پھل کھائیں. یہ چیزوں میں اگر آپس میں کسی بھی ایشو پہ
کوئی بھی آ جاتی ہے آپس میں پرابلم، تو وہ پرابلم ٹھیک کی جاتی ہیں. اور جبکہ ظاہر ہے اب ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، تو اس کولیشن گورنمنٹ میں بہت سارے لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز، مطلب میں ان کو کوئی غلط ڈیمانڈز نہیں کہوں گی، وہ ڈیمانڈز اس علاقے کے حساب سے بالکل جائز ہوتی ہیں. ان میں ٹائم لگتا ہے ان کو ایشو کو. اور سائمہ ندیم صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان اچھے کپتان رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کپتانی میں کھلاڑیوں کا انتخاب صحیح نہیں کر سکے. جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، قریبی بنایا، زیادہ تر دوسری پارٹی سے جو لوگ آئے زیادہ تر تو وہی ٹوٹ کے گئے. ایون آپ کے اپنے بڑے قریبی لوگ جن کا 22 سال کا ساتھ تھا وہ بھی چھوڑ کے پارٹی سے گئے. کیا اگر مطلب جب کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا تھا تو کم از کم یہ تو دیکھتے کہ حکومت میں ایسے لوگوں کو لے کے آتے جو کم از کم ان سے وفاداری تو نبھاتے. یہ غلطیاں کیسے ہوئیں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو ایک کے بعد ایک کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے بہت سے جو وفادار ساتھی تھے وہ اس لیے چلے گئے کہ اگر یہ تمام ذمہ داریاں اور تمام جو اہم امور ہیں ان پہ اگر دوسری پارٹی سے آنے والے لوگ ہی اگر یہ تمام چیزیں کا فیصلہ کریں گے تو پھر وہ لوگ جو شروع دن سے آپ کے ساتھ پارٹی میں تھے، جو اس کے فاؤنڈر ممبر سمجھے جا سکتے تھے، وہ بھی دور ہوئے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، فاؤنڈر ممبر آپ کس کی طرف وہ کر رہے ہیں؟ نجیب بھائی کی طرف کر رہے ہیں؟ جی میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، آپ جب 24 سال 26 سال ایک اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے، تو ظاہر ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے اندر اب جب آپ ٹیم بناتے ہیں تو وہ حکومت میں آنے کے بعد ٹیم مختلف زاویوں سے ٹیم بنائی جاتی ہے. اس کے اندر آپ کو بہت سارے وہ لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو فلیکسیبلز ہوتے ہیں. آپ اس کے بغیر بھی اپنی حکومت کو نہیں چلا سکتے. اور اگر آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس کے اندر اگر آپ کا کمپلیٹ فل آپ کی حکومت نہیں آئی ہے تو آبویسلی بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں جن کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، چلنا پڑتا ہے. تو پھر اس میں بہت میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں وہ بھی اس بات کو اگر مطلب سمجھیں، اور انہوں نے بھی، میں ان کی طرف یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ناراض ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں ایک گھر میں بھی آپس میں میڈم ناراض تو 100% ہے. دیکھیں تو وہ پھر اسی وجہ سے جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ چاہتے بھی ہیں بہت. سائمہ ندیم صاحبہ، ناراض تو 100% ہے. میں آپ کو نجیب ہارون صاحب کا ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی 22 سال پارٹی کو دیے، پہلے دن سے پارٹی کے تمام امور، تمام چیزیں، کراچی میں ساری چیزیں دیکھنا، یہ سب کچھ کیا. حکومت جب آئی تو وزارت نہیں چاہیے تھی، وزارت کی ضرورت ہی نہیں تھی، بڑا اچھا کاروبار چلتا ہے، ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں. انہوں نے کہا میں وزارت کے لیے تو پہلے ہی سے کوئی امید نہیں تھی، نہ مجھے وزارت چاہیے تھی، لیکن اگر کمیٹیز وغیرہ یا اہم امور کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اگر بابر اوان اور فردوس عاشق اوان بیٹھ کے دیکھیں گی تو پھر ہمارا پارٹی میں ہماری جگہ کہاں بنتی ہے. اگر یہ والی بات ہے کہ وزارت بھی نہیں ملی اور جو اہم امور ہیں ان پر بھی مشاورت نہیں کی جاتی تو پھر ایسی پارٹی میں رہنے کا فائدہ کیا؟ سیاست کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کلیئر ورڈز ہیں ان کے، نجیب ہارون کے. مطلب آپ میں نے بھی سنا ہے. دیکھیے میں بلکہ ان کی بڑی قدر کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی بھی ووٹ دینے آئیں گے. میں بہت اس چیز کو جانتی ہوں. جو اس وقت نظریے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں خان صاحب سے، وہ ضرور آخری وقت پہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور کھڑے ہوں گے. بالکل دیکھیں ان کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے اور ان کو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا. اس کے علاوہ کراچی کا ان کو ہیڈ بھی بنایا گیا جو پروجیکٹس دیے گئے تھے. تو خان صاحب ان کی بہت ویلیو کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو چیزوں میں رکھتے ہیں. بہت ساری کچھ چیزوں میں ہاتھ بن جاتے ہیں. آئی ایم شیور وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوں گے. میں تو ان کو بہت پرانا جانتی ہوں، 13 سال سے ہم اکٹھا کام کر رہے ہیں. جی میڈم، میں آپ سے جاننا چاہوں کچھ آپ لوگ اوور آپٹیمسٹک نہیں اس بارے میں چل رہے ہیں؟ مختلف اراکین کے بارے میں، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کامیاب نہیں ہوگی، لوگ واپس آ جائیں گے. جو لوگ مطلب ایم این ایز تمام کراچی کے ملنے کے لیے اسلام آباد گئے وزیر اعظم عمران خان سے،
نجیب ہارون اور عامر لیاقت حسین نہیں گئے، اس سے بڑا میسج اور کیا ہوگا؟ تو آج پہنچے ہوئے ہیں نا، میں جی نے وہ کون سے ہمیشہ گروپ کے ہمیشہ ان کی تو ایک اپنی ویلیو ہے، وہ تو ان کا ایک بہت بڑا قد ہے، تو وہ تو آج نہیں، نجیب ہارون صاحب بھی ملنے نہیں گئے، یہ مطلب انہوں نے، یہ بہت بڑا میسج ہے نا، پیغام ہے کہ نہیں، اگر ملنے نہیں جا رہے تو کیا آخر مومنٹ تک یہ امید رہے گی کہ شاید وہ آپ کا ساتھ دے دیں، یہ جو منحرف ارکان ہیں ان میں سے کچھ لوگ واپس آ جائیں، مطلب یہ تو سب امید ہی امید ہے نا، کیا کہیں گی آپ؟ لیکن امید پر دنیا قائم ہے، اور ویسے وہ امید پہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہم الگ سے بھی لوگ ملتے ہیں، کراچی میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو ہمارا ایک جتھا گیا تھا وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے، دیکھیں پچھلی بار جب وہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے میں نہیں جا سکی، مجھے کووڈ تھا، دوسری بار کراچی میں آئے میں نہیں پہنچ سکی، مجھے کووڈ تھا، تیسری بار میں اپنی قائد کے ساتھ میں وہاں پہ پہنچی، اور جو ہمارا گروپ تھا اس کا ریلی کا، اس گروپ کے ساتھ میں موجود تھی، ان تمام ایم پی ایز کے ساتھ، سو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں، اس وقت ہماری ایک جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ موجود نہیں تھیں، وہ باہر ملک سے گئی نہیں تھیں، تو یہ ہر چیز کو اس سے ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کا الگ الگ ریزنز ہیں، اور سب ہم آپس میں وربلی بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور نہیں میڈم آپ تو ساتھ ہیں، اور بھی لوگ ساتھ ہیں، جانے والی چیزیں جن لوگوں نے اعلان کیا ہے یہ جو ساتھ نہیں دے رہے وہ تو سب کے سامنے یہاں ہیں، آپ سے، اب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ نہیں ہیں، آپ بالکل ساتھ ہیں، یقین کیجئے وہ بھی واپس آنے کو تیار ہے، ابھی آپ نے بھئی یہ یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میڈم جس طرح امید پہ دنیا قائم ہے اسی طرح امید پہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی قائم ہے اس وقت۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بلکہ اس کو الفاظ کو وہ مت کیجیے، امید پر دنیا تو قائم ہوتی ہے سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، لیکن اس وقت پاکستان ہے، ہم لوگ میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے نا وہ اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اقتدار میں رہنا ہے، ہم سارے جتنے بھی اراکین ہیں وہ اس وقت ان کے ویژن کے مطابق آئے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اگر اس کے اوپر ہم فیل کرتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ یہ تمام لوگ اس وقت مختلف جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو ان کا یہ تو ان لوگ کا تو پہلے سے یہ آج سے تو نہیں ہے، یہ مکہ اور نورا کشتی جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے، یہ تو ان کا تو وتیرہ ہے، اب اس کے اندر سے بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں دوبارہ سے واپس آنے کا کیوں سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ نے اگر او آئی سی کی ایک تقریر جو سنی ہوگی اس وقت پرائم منسٹر کی، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا لیڈر ہے، ہم اس لیڈر کو اس وقت کھونا نہیں چاہیں گے، اور تمام عوام بھی ان کے ساتھ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے، آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا آخری وقت میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سائمہ ندیم صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی سائمہ ندیم صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے خلاف جو یعنی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کے لیے جو درخواست دی گئی ہے، جس پہ اجلاس بھی بلایا گیا اور اس پہ ووٹنگ بھی ہونی ہے، اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں سے اس وقت تیز ترین رابطے کر رہی ہیں، نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ، پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ مولانا فضل الرحمان خود میدان میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ رات ان کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتحادی اب بھی واضح اعلان نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا وجہ یعنی یہ جو بات ہے جس کی جو کاز ہے، کیا وہ کوئی پریشر ہے یا پھر اتحادی اب بھی پوری طرح اعتماد نہیں رکھتے اپوزیشن پارٹیز پہ، جس کی وجہ سے اعلان نہیں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم بات کریں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیادہ تر مذاکرات پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ممکنہ اتحاد کی صورت میں
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا سب سے زیادہ جو رابطہ رہے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رہ سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیر سوہو صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, تھینک یو بلال جی ویلکم ویلکم. مجھے بتائیے گا کہ اتنی دفعہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ماضی میں تو ایک کوئی بڑی میٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد اعلان کر دیا جاتا تھا. یہاں بار بار نہ صرف آپ کی پارٹی کی جانب سے بلکہ شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, ان تمام لوگوں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن کوئی واضح اعلان نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آپ کی پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یا پھر کوئی پریشرز موجود ہیں جس کی وجہ سے اب بھی وہ واضح طور پہ اعلان نہیں کر پا رہے ہیں اپنی وابستگی کا آپ کی جماعتوں کے ساتھ؟ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہے کہ اب اس کے اتحادی اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں, بات چیت چل رہی ہے. تو یقیناً یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ چینج ہے اور ناکامی ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان کی. دوسری طرف جو اتحادی جو اپوزیشن کے ہیں وہ پارٹیز کے ساتھ رابطہ, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے روابط رہے بھی ہیں, اختلافات بھی رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ دو پارٹیاں ہوتی ہے تو کراچی شہر کو ریلیف ملا ہے, کراچی شہر میں بہتری آئی ہے. تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے, دونوں کے لیے بہتری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی. اس وقت آپ کو دیکھے گا ایم کیو ایم جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ ہے, تو وہ ریلیف, وہ چیزیں, وہ ڈیولپمنٹ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائی ہے جتنی وہ اس کو امید تھی, توقع تھی. تو آپ وہ ڈیپینڈ, وہ کیوں اعلان نہیں کرے, وہ تو بہتر جواب میرے خیال میں ایم کیو ایم کے لوگ ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کھل کے کیوں نہیں آ رہے. لیکن جو بات چیت ہے, جو چیئرمین نے بھی کھل کے کہا کہ میری بات ہوئی, اب اس وقت لیڈرشپ ڈائریکٹ, پہلے ہوتا تھا کہ شاید بیچ میں لگا ڈائریکٹ چیئرمین رابطے میں بات چیت ہوئی ہے, جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں وہ رکھے ہیں ان کو مطالبات کو مانا گیا ہے. تو ایسے لیڈرشپ جب چیئرمین بلاول بھٹو خود رابطے میں اور چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے, مانا کہ ہم نے زیادہ تر چیزیں ایم کیو ایم کی مان لی ہیں اور ان کو اعتماد دلایا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ اس چیز کو نہیں اعلان کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کون ان کو روک رہا ہے, کون پریشر میں رکھ رہا ہے, یا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ مبہم ہے کہ وہ کلیئر ہو کے نہیں آ رہے ہیں, تو وہ بہتر بتا رہے ہیں. لیکن جنرلی میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جو شہری علاقے اسے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ملنا ایک اچھی روایت ہوتی ہے اور ریلیف ملتا ہے وہاں کے لوگوں کو. باقی ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ویژن ہے, اپنے ایشوز ہیں, اپنے مسائل ہیں, اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سوٹ ان کو پی ٹی آئی سوٹ کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی سوٹ کر رہی ہے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں, اور یہی چیز ان کے لیے فیوچر کے لیے. صاحب, اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ معاہدہ ہوتا ہے اسے تحریری شکل دی جائے, کورٹ سے رجسٹر بھی کرایا جائے, اور گارنٹی کے طور پہ یا ضمانت کے طور پہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان بھی اس معاہدے میں موجود ہوں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات مانے گی یا نہیں مانے گی؟ دیکھیے, ایک چیز جو پیپلز پارٹی سے ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا جو بھی باتیں ہوں گی, لیکن جو تین پارٹی اس وقت میدان میں آپ کے سامنے, شہباز شریف, پی ڈی ایم جو ہے وہ چیزیں یقیناً جب وہ رکھیں گے تاجوں کو, شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو جو جنرلی ان کے ایشوز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, تینوں پارٹی کے ساتھ رکھنے, تو بالکل رکھنی چاہیے. اور پاس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں پہ جو ہے ایم کیو ایم کے مطالبے مانے گئے, کچھ چیزوں پہ نہیں ہوئے ہیں, تو وہ چیزیں بہتر طریقے سے اس وقت یقیناً ایم کیو ایم بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہی ہوگی, بھوک کے قدم رکھ رہی ہوگی کہ پاس میں چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں ہے, تو وہ جو بھی چیزیں ہیں یہ وہ وقت ہے جو پارٹیز اس وقت چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا اتحادی ہیں فیصلہ کریں گی, وہ فیوچر کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ کا صحیح فیصلہ آپ کو فیوچر میں لے کے جائے گا, بہتر آپ کی پارٹی کے, آپ کے لوگوں کے لیے رہے گا, اور آپ کا غلط فیصلہ آپ کے لیے, آپ کی لیڈرشپ کے لیے, آپ کی پارٹی کے نقصان دے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ہیر سوہو صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیر سوہو ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.